अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 बड़े अहम नुकात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहला जो नुक्ता है वो है पीटीआई के जो आज उम्मीदवार थे वजीर आजम के लिए, उमर अयूब साहब, उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उनकी तकरीर की जो चंद चीदा चीदा नुकात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज उमर अयूब की जानिब से अपने जो वफात पा जाने वाले कारकुन हैं, जिसको पंजाब पुलिस या जो दीगर रियासती इदारे हैं उनकी जानिब से तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, जिले शाह, उसको आज उमर अयूब साहब की जानिब से कौमी असम्बली में ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर में जिले शाह जैसा एक और अफसोसनाक वाकया रूनमा करने की कोशिश की गई, लेकिन पीटीआई की जानिब से बर वक्त इसके ऊपर एक्शन लिया गया, बर वक्त इस मामले को देखा गया, जिसकी वजह से अब ये जो मामला है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की तस्वीरों ने आज भी कौमी असम्बली में उनके मुखालफिन को के तन बदन में आग लगाए रखी। बड़ी कोशिश की गई पीटीवी की जानिब से कि वो इमरान खान की इन तस्वीर को किसी तरीके से टीवी स्क्रीन पर ना दिखाए, लेकिन पीटीआई की जानिब से और उनके जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान की तस्वीर को ऐसे ऐसे जावियों पर लगाया कि पीटीवी की तमाम तर जो काविशें थी, कोशिशें थी, वो बेकार हो गई। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर अवाम के मैंडेट पर डाले गए डाके के जरिए पहले उनको मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब करवाया गया और आज उन्हें इस मुल्क और कौम पर एक बार फिर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। नाफिज करने की वजह यह है कि जो लोग शहबाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के, ये पीडीएम 2.0 के सहूलतकार हैं, वो दर हकीकत जिस तरीके से हालात वाक़यात को लेकर चल रहे हैं, जैसे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नाफिज करना या मुसल्लत करना ही है, क्योंकि मार्शल लॉ या उसकी कोई भी बदतरीन शक्ल नाफिज की जाती है, मुसल्लत की जाती है। और एक तरह से इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 22 महीने से, यानी 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक एक तरह से गैर एलानिया किस्म का मार्शल लॉ ही इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। मार्शल लॉ के जो मोहरे थे वो सियासी जमातें थीं जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की ही अस्करी नर्सरियों से जिनको परवान चढ़ाया गया, उनको पैदा किया गया और फिर उनको सियासत के मैदान में लॉन्च किया गया, और एक बार फिर यही लोग इस मुल्क और कौम की किस्मत में मुसल्लत किए गए हैं। देखना ये है कि ये इस बार इनके साथ कुदरत क्या सलूक करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंसान अपने उसके हाथ में होती हैं या वो उसको अपने हाथ में या अपने काबू में रखने की कोशिश करता है, जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि एक मनसूबा ये लोग बनाते हैं और दूसरा मनसूबा अल्लाह ताला बनाता है। और अब तक हमने ये देखा है कि पीडीएम और उनके हैंडलर्स के बनाए गए तमाम तर जो मंसूबे हैं उसके साथ साथ कुदरत का या अल्लाह का बनाया हुआ जो मंसूबा है वो हर जगह पर उसको कामयाब होते देखा है। देखते हैं कि ये जो मुसल्लत की गई, नाफिज की गई ये हाइब्रिड रजीम है, ये कब अपनी सियासी मौत मरती है और मुल्क एक बार फिर इंतखाबात की तरफ जाता है। इसके ऊपर कल इंशाल्लाह आपके साथ एक तफसीली वीडियो शेयर करूंगा कि मुमकिन तौर पर पीडीएम 2.0 की इस हुकूमत की मुद्दत कितनी हो सकती है। उसकी कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रजीम कब तक हमारे सिरों पर मुसल्लत रहेगी। आज उमर अयूब साहब की जानिब से जो अपनी तकरीर की गई, मैं समझता हूँ कि ये एक जो वजीर आजम का उम्मीदवार है या जो एक मुंतखब वजीर आजम होता है, ये उसकी तकरीर बनती है। शहबाज शरीफ साहब की खोखली तकरीर थी, और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की जो तकरीर है उसको सुनने की निस्बत एक जो हिनहिनाता हुआ गधा होता है, मेरे ख्याल में उसकी आवाज़ शायद कानों को इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी धांधली ज़दा जो मैंडेट से मुंतखब होने वाले शहबाज शरीफ की वो खोखली बातें हैं जो आज भी वो कौमी असम्बली में खड़े होकर करते रहे। इसकी जो तफसीलात हैं एक अलग से आपके साथ एक वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। वो वीडियो देखिएगा और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कैसे हम पे मुसल्लत किए गए और कैसे इनके कौल व फ़िल में तज़ाद और ये खोखलापन है जिसकी वजह से ये मुल्क आज भी उसी दायरे में हरकत कर रहा है
جس میں ہم گزشتہ 76 سال سے جو ہمارے نصیب میں ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم اس دائرے سے نکلیں گے، ملک ترقی کی اور خوشحالی کی سیدھی سڑک پر، ہموار سڑک پر وہ سفر کے لیے نکلے گا، اور انشاءاللہ اس ملک اور قوم کی قسمت بھی ضرور بدلے گی۔ عمر ایوب صاحب کی جانب سے جو اہم باتیں کی گئیں، انہوں نے آج معیشت کا ذکر کیا، انہوں نے آج جو مہنگے بجلی گھر بنائے گئے مسلم لیگ نون حکومت کی جانب سے یا پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے، جن کو رینٹل پاور پروجیکٹس کہا گیا، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کہا گیا، ان کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیلاً بات کی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے زمان پارک والے حملے اور جوڈیشل کمپلیکس والے حملے کے اوپر عمر ایوب صاحب نے بات کی۔ ذلِ شاہ کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک معصوم شخص زمان پارک میں ڈیوٹی دیتا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ الفاظ عمر ایوب نے ذلِ شاہ جیسے اپنے اس بولے جو کارکن تھا اس کے لیے ادا کیے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ذلِ شاہ کی دیکھی جب وہ زمان پارک میں موجود ہوتے تھے۔ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا، اور ان بدبختوں نے اس اسپیشل چائلڈ کو، اس مخصوص بچے کو اٹھایا، اس کو تھانے لے جا کر یا جو دیگر ریاستی اداروں کی شاید جو ان کے دفاتر تھے وہاں لے جا کر اس کے اوپر شدید جسمانی تشدد کیا گیا، اور پھر فورٹریس پل کے قریب اس کی لاش کو گاڑی سے پھینک دیا گیا، اور پھر اس کا الزام بھی عمران خان پر لگایا گیا، پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر لگایا گیا، اور عمران خان کو بھی اس کے ناحق قتل میں نامزد کیا گیا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ وقت بدلے گا، کب تک یہ حالات و واقعات ایسے رہیں گے۔ عوام کی جانب سے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک بار ان تمام جو مکروہ کردار ہیں انہیں مسترد کیا گیا، اور دوسری بار انشاءاللہ جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر الیکشن ہوگا تو پھر عوام ووٹ کی پرچی سے ان سب کو سیاسی طور پر دفن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو عمر ایوب صاحب تھے انہوں نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا، اور بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے ارشد شریف کو بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کا کیا قصور تھا، اس کو کیوں قتل کیا گیا، اس کا حساب کون دے گا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس حملے کا جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا ذکر انہوں نے کیا، اور ایک اور چیز جو تھی وہ آج اس ساری کارروائی کے دوران عمران خان صاحب کی وہ تصویریں تھیں جس نے پی ڈی ایم حکومت اور ان کے ہینڈلرز کو شدید تکلیف پہنچائی۔ پی ٹی آئی کو یہ میرے خیال میں کریڈٹ جاتا ہے کہ جب عمر ایوب صاحب یہ اپنی ساری سیاسی تقریر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے آس پاس موجود لوگ بار بار عمران خان کی وہ تصاویر جو اس طرح بینر کی صورت میں وہ سامنے لے کے آتے تھے، ان کو لہراتے تھے، کیونکہ جب پی ٹی وی کے کیمرے کا وہ فریم بنتا تھا تو وہ لانگ شاٹ ہوتا ہے، تو لانگ شاٹ میں وہ عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ساتھ آتی تھیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، کیونکہ عمران خان کی تصاویر، ان کا نام لینے اور ان کی کسی بھی قسم کی کوئی خبر ٹی وی کے اوپر چلانے پر آج بھی پابندی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ ایک فیصلہ جاری کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے نام پر لگائی گئی یہ غیر اعلانیہ پابندی آج بھی برقرار ہے، اور پی ٹی وی کے اوپر جس طرح عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی گئی، ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا، ان کے کارکنوں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی، یہ ساری چیزیں ہماری اس وقت ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن یہ سارا جب ہو رہا تھا تو بار بار پی ٹی وی کیمرہ اینگل چینج کر دیتا، کیونکہ مختلف کیمرے قومی اسمبلی ہال میں لگے ہوئے تھے تو وہ ان کو چینج کر دیتے تھے، تو اس کا حل پھر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ نکالا گیا کہ وہ جس اینگل سے بھی وہ ویڈیو چل رہی ہوتی تھی تو وہ اس اینگل پر وہ عمر ایوب صاحب جہاں سے کھڑے ہوتے تھے پھر ان کے بازوؤں کے اوپر عمران خان کے سٹیکر لگائے گئے، ان کے یہ سامنے جو واسکٹ تھی اس کے اوپر سٹیکر لگائے گئے، جو ان کے بائیں بازو کے اوپر بھی انہوں نے سٹیکر لگا دیے۔ اس کے علاوہ ان کا مائک تھا کہ وہ مائک کو بھی ایسے اینگل سے اگر وہ دکھائے جب وہ فریم کے اندر آ رہا ہو تو اس کے اوپر انہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا دی، یعنی کہ ہر وہ طریقہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی نے بھی استعمال کیا تاکہ جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو مزید تکلیف عمران خان کی تصویروں سے پہنچائی جائے۔ اور ایک اور اہم بات جس کا ذکر کرنا بھی یہاں پر ضروری ہے کہ لاہور میں ذلِ شاہ جیسا ایک اور افسوسناک واقعہ رونما کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بر وقت اقدامات کیے گئے، فوری طور پر اس پہ رد عمل دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اور کارکن ہیں، احمد شاہ ان کا نام ہے، ان کو گزشتہ روز جی پی او آفس کے سامنے احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، ان کو تھانے منتقل کیا گیا، اور وہاں پر انہیں بدترین
تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے سر پر بڑے گہری چوٹیں آئیں، اندرونی چوٹیں تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے نیم کوما کی حالت میں تھے۔ اور آج جب یہ خبر سامنے آئی اور احمد شاہ کے اہل خانہ کو بھی ان سے ملنے سے پنجاب پولیس کی جانب سے روکا گیا، تو پھر ان کے اہل خانہ نے یہ معاملہ پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت تھی اس کے سامنے اٹھایا، جس کے بعد پی ٹی آئی حرکت میں آئی، وہاں کی مقامی قیادت حرکت میں آئی، اور احمد شاہ کا یہ معاملہ اس کو بڑے گہرائی میں دیکھا گیا، بڑے غور سے دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لاہور کے جنرل ہسپتال میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے جا کر احمد شاہ کی عیادت کی، اور وہاں موجود جو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی۔ جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہے اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ جلد جو اس کے لیے درخواست دی جائے گی، اور اس کے بعد مزید صورتحال سامنے آئے گی کہ احمد شاہ کی حالت کیسے ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے بقول کہ جب وہ وہاں پر موجود تھے تو اس وقت بھی احمد شاہ نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے یہ ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر رسپونڈ کر رہے ہیں، وہ مکمل طور پر کوما میں نہیں ہے بلکہ اب کافی بہتر حالت میں ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے بھی سلمان اکرم راجہ کو جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق احمد شاہ کافی بہتر ہیں، اور اگلے مزید 8 سے 10 گھنٹوں میں ان کی حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ ان کے دماغ پر بہت زیادہ سوجن ہے، سویلنگ ہے، اور جو ممکنہ طور پر ان کو جسمانی تشدد کا جب نشانہ بنایا گیا تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ تمام چوٹیں پہنچی تھیں، لیکن وہ ان کے لیے اب زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، جان لیوا نہیں ہے۔ اللہ انہیں زندگی دے۔ کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ سیاسی جماعت کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی چونکہ 9 مئی کے روز بھی پورے ملک میں تقریباً 25 کے قریب ان کا پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے کارکنان کو گولیاں ماری گئیں، سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ یہاں راولپنڈی میں ہم نے دیکھا کہ شمس آباد کے قریب پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں، 1 یا 2 لوگ راولپنڈی میں بھی انہیں قتل کیا گیا ریاستی اداروں کی جانب سے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے بڑی خوفناک خبریں اس روز آئی تھیں، پشاور سے بھی 9 اور 10 مئی کی بڑے جو افسوسناک خبریں تھیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آئی تھی۔ تو اسی وجہ سے پی ٹی آئی شاید اب یہ سمجھتی ہے کہ ان کے کارکنان کا تحفظ کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور آج بڑا بہترین اور ٹائملی رسپانس دیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور جس کی وجہ سے احمد شاہ کی جو زندگی ہے میرے خیال میں وہ اب کافی حد تک ان کی صحت بہتر ہے، ان کی جان خطرے میں نہیں ہے۔ اللہ ان کو صحت دے، جلد ان کو صحت یاب کرے۔ لیکن یہ مریم نواز کی یہ زیر نگرانی ہوا گزشتہ روز جی پی او کے سامنے پنجاب پولیس کی جانب سے، جس طرح پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ہی ہوا تھا۔ تو یہ خاتون وزیر اعلیٰ کا جو ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا، تو وہ اب آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کی زیر نگرانی کس طرح پنجاب پولیس ریاستی فسطائیت کا اور بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ الزام دیا جاتا تھا کہ محسن نقوی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، لیکن اب مریم نواز ہے، اور تمام تر جو یہ الزام ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اس کا جواب ایک نہ ایک دن مسلم لیگ نون کو بھی دینا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت پلٹا کھاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، اور گزشتہ 2 سال میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، بہت سارے معاشرے کے اندر خاموش تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ وقت بدلے گا تو پھر مسلم لیگ نون بھی کیا یہ سب کچھ اسی طرح جو ان کے ساتھ جو آج یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا جب یہ سود سمیت واپس کیا جائے گا تو وہ اس کو کس طرح برداشت کریں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔